अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ ज़ारा पार्ट 14 के साथ वहीद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज तारीख़ ज़ारा पार्ट 14 में तारीख़ तनावल का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने तारीख़ ज़ारा पार्ट 13 में तनावल और तनोली कौम की तारीख़ के बारे में कुछ बुनियादी जो हक़ाइक़ थे वो आपके सामने रखे, और उसी के तसलसल में आज ये व्लॉग जो है इसमें मज़ीद जो तनावल के बारे में और तनोली कौम के बारे में कुछ मालूमात जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। पिछले व्लॉग में मैंने जो एक बात की थी कि तनावल हज़ारा डिवीज़न का बहुत ही अहम हिस्सा है, इसलिए भी कि इस तनावल के इलाके में यानी 1947 से पहले दो प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थीं, रियासत अम्ब और रियासत पुलड़ा। और ये दोनों रियासतें जो थीं, ये जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये पाकिस्तान में इनका इंज़माम हो गया। जब तरबेला डैम बना तो उसमें तनावल का बहुत सारा हिस्सा जो है वो तरबेला डैम की झील के ज़ेर आब आ गया, और बहुत से लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए। अगरचे उसमें तनावल के अलावा हरीपुर का जो दीगर इलाके थे, ख़ास तौर पर जो खालसा का इलाका था जिसमें तरबेला और से लेकर खलाबड़ तक के जो इलाके हैं वो शामिल थे, वो भी ज़ेर आब आए, और इस तरह से बहुत से लोगों को वो उस वक्त जो है डिस्प्लेस होना पड़ा। बहरहाल ये इन लोगों की, ये तनोलियों की, अतमानज़इयों की और दीगर जो अक़वाम यहाँ पर आबाद थी, उनकी एक कुर्बानी थी अपने मुल्क के लिए, जिसका एतराफ़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं जहाँ से मैंने गुज़श्ता व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करूँगा। सूबा खान तक हम पहुँचे थे, लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी एक वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो ये कि ये तारीख़ ज़ारा जो है ये एक मेरा एक पैशन समझ लें इसको, चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी हज़ारा डिवीज़न से है, और मैं ये चाहता हूँ कि हज़ारे की जो तारीख़ है उससे हम सब को आगाह होना चाहिए। और इसमें चूँकि मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में ये बात की थी कि हज़ारा का ख़ित्ता जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक मुनफ़रिद हैसियत रखता है, इस लिहाज से कि ये बहुत सारी अक़वाम की एक, आप इसको फ़ेडरेशन समझ लें, एक डाइवर्सिटी है जो इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाम जो हैं वो आबाद हैं। और ये एक तनव्वुर जो है यही इस इलाके की खूबसूरती भी है। और तारीख़ के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो कौमें आबाद हैं उनमें से बहुत सारे जो पख्तून या अफ़गान ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर आकर आबाद हुए, और इसके अलावा जो नॉन अफ़गान या नॉन पख्तून ट्राइब्स हैं, कुछ पंजाब की तरफ से आए और कुछ अरब से आए, और इस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर आकर ये कौमें आबाद हुईं। लेकिन इस वक्त ये तमाम कौमें हज़ारा का हिस्सा हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस वक्त की तमाम अक़वाम जो हैं, ये इनकी जो ज़ुबान है वो या तो हिंदको है या फिर हिंदको और पश्तो दोनों ज़ुबानें। कुछ इलाके ऐसे हैं जो जहाँ पर हिंदको और पश्तो दोनों बोली जाती हैं और समझी जाती हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो पख्तून कबाइल जो यहाँ पर आकर आबाद हुए वो भी अब हिंदको बोलते हैं। तो ये इस ख़ित्ते में आबाद तमाम कौमों का ये एक मुश्तरका वतन है। तनावल की जहाँ तक बात है तो तनावल का मैंने बताया था कि तनावल का इलाका जो है ये यानी इस वक्त भी ये मुख्तलिफ़ ज़िलों में मुनक़सिम है। यानी इसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़िला मानसरा के साथ है, कुछ हिस्सा ज़िला एबटाबाद में शामिल है, और कुछ हिस्सा जो है वो ज़िला हरीपुर में शामिल है। और जहाँ तक तनावल की बात है तो तनावल के दो इसको हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, लोअर तनावल और अपर तनावल। लोअर तनावल जो है ये दरिया सिरन की जो मशरक़ी सिमत में जो इलाके हैं उनको लोअर तनावल कहा जाता है, और दरिया सिरन के मग़रब में और दरिया सिंध के मशरक़ और दरिया सिंध के शुमाल में, शुमाल मशरक़ में जो इलाका आता है वो अपर तनावल कहलाता है, और उसमें जो रियासत अम्ब थी वो उसी इलाके में कायम हुई थी। तो अब तनावल की ज्योग्राफ़ी और उसकी जो तारीख़ है वो तो इतना
اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن ایک جو مسئلہ ہے تنولی قوم کی تاریخ کے بارے میں، تنولی قوم کے اوریجن کے بارے میں، یہ ایک واقعی ایک بڑا ہی دقیق اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ تنولی قوم کا جو اوریجن ہے اس میں جہاں تک ہم اس سے آسانی کے ساتھ اتفاق کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تنولی لوگ جو تھے یہ افغانستان سے آئے تھے، اور افغانستان میں بھی خاص طور پر وہ علاقہ جو غزنی اور کابل کے درمیان ایک درہ دانیال تھا یا درہ تنال، وہاں سے یہ لوگ سبکتگین کے ساتھ یہ آئے تھے، اور سبکتگین نے ان لوگوں کو یہ حشد نگر اور سے لے کر سوات اور باجوڑ کے علاقوں میں ان لوگوں کو آباد کیا تھا، اور یہ یہیں پر آباد ہوئے اور یہیں پر ان کی پھر حکمرانیاں بھی قائم ہوئیں۔ تو یہ یہاں تک تو اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب تنولی قوم کون ہے؟ اب سبکتگین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں افغان بھی تھے، ان میں اوان بھی تھے، ان میں سید بھی تھے، اور دیگر اقوام بھی تھیں جو لوگ اس کے لشکر میں شامل تھے یا جن لوگوں کو سبکتگین نے یہاں پر لا کر آباد کیا تھا۔ اب تاریخ ہزارہ یا تناول کے حوالے سے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ مختلف کتب ہیں تاریخ کی، اور ان میں بہت پرانی کتابیں بھی ہیں اور وہ کتابیں بھی جو اسی صدی میں تصنیف کی گئیں۔ تو ہمارے پاس بیسیکلی ہزارے کی ہسٹری کے بارے میں جو بہت اتھینٹک سورسز ہیں، ان میں ایک تو وہ جو چین کے سیاح تھے جو اس علاقے میں آئے تھے، تو ان میں 3 سیاح بہت قابل ذکر ہیں۔ ایک فیان تھا اور ایک لی جنگ تھا، اور یہ دونوں جو تھے یہ 5ویں صدی میں یہاں پر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر ہیون سانگ آیا تھا، وہ 7ویں صدی میں یہاں پر آیا۔ تو انہوں نے جب اس علاقے کی سیاحت کی تو جو انہوں نے یہاں پر اپنے آبزرویشنز اور اپنی جو مشاہدات تھے ان کو ریکارڈ کیا، تو وہ تاریخ کا ایک بہت اتھینٹک ذریعہ ہے۔ پھر ہمارے پاس رائے ترنگنی ایک کتاب ہے پنڈت کلن کی، اور اس کا ترجمہ انگلش میں آرل اسٹائن نے کیا ہے۔ اس میں بھی خاص طور پر کشمیر کے بارے میں جو قدیم دور سے لے کر یعنی یہ 16ویں 17ویں اور 18ویں صدی تک کا جو زمانہ ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور چونکہ ہزارہ جو ہے یہ بہت عرصہ تک کشمیر کا حصہ بھی رہا، خاص طور پر جب کشمیر کے اندر ہندو شاہیہ کا دور تھا، اور اس میں یہ جو کشمیر کے جو راجے تھے ہندو راجے، ان میں بلاشی اور سشالہ اور دویتیا، یہ وہ راجے ہیں جنہوں نے اراشا پر یعنی اس ہزارے کے اوپر حملے بھی کیے، قبضے بھی کیے۔ اس زمانے میں کافی عرصے تک جو ہے ہزارہ کشمیر کا حصہ بھی رہا۔ اس وقت اس اراشا جو علاقہ تھا اس کا جو صدر مقام تھا وہ مانگل تھا، اور مانگل راجہ رسالو جو 2ری صدی میں حکمران گزرا ہے، وہ اس کے بیٹے کا نام تھا، تو اسی کے نام سے یہ خطہ جو ہے وہ مانگل کا علاقہ موسوم ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ پھر جو انگریزوں نے کتابیں لکھیں وہ بھی ہمارے پاس بہت اتھینٹک سورس ہیں۔ ان میں کنگڈم آف کابل ہے ایلفنسٹن کی، اور اس میں ریسز آف افغانستان ہے بیلیو کی، اور اولف کیرو کی پٹھان ہے، اور ڈبلیو جے اسپین کی وے آف پٹھانز ہیں، اور راورٹی کی کتاب ہے، وائکلی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہمارے پاس ہزارہ گزٹیئر ہیں 2، وہ بھی یہاں اس خطے کے بارے میں اور اس خطے کے اندر بسنے والی جو اقوام ہیں ان کی اوریجن اور ان کی جو بود و باش یہاں پر ہوئی کیسے ہوئی اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات جو ہیں ان کتب کے ذریعے آتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پختونوں کی جو اوریجن ہے اس کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی ہمیں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں، کیونکہ یہاں پر جو اقوام جو ہیں وہ سندھ پار کے علاقے سے آئیں یا افغانستان سے یہاں پر آ کر آباد ہوئیں، تو ان کا ظاہر تعلق جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے پختونوں کے مختلف قبائل کے ساتھ بھی ملتا ہے، یا افغانستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ جو کتابیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تاریخ ہزارہ کے حوالے سے جو سورسز ہیں ان میں ڈاکٹر سیر بہادر پنی کی کتاب تاریخ ہزارہ ہے، اور راجہ ارشاد خان کی کتاب تاریخ ہزارہ ترکوں کے عہد کے بارے میں، اور ان سے بھی جو پہلے کتاب جو مہتاب سنگھ نے لکھی تھی وہ کتاب تاریخ ہزارہ، وہ بھی بہت اتھینٹک ایک ذریعہ ہے۔ ایک کتاب اس وقت لکھی گئی جب بندوبست ہوا پہلا، اور وہ کیپٹن ویس نے اس
اس کی نگرانی میں بندوبست ہوا تھا، اور کیپٹن ویس کے ساتھ جو اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھے، اعظم بیگ نام تھا ان کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی، لیکن وہ کتاب دستیاب نہیں ہے۔ اگر سنا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی اس میں معلومات ہیں، اور بالکل یعنی ایسی معلومات کے جن پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اتھینٹک معلومات اس میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ کتاب جو ہے وہ کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ نولی قوم کی جو اصلیت ہے، اوریجن ہے، اس کے بارے میں مختلف نظریات جو ہیں وہ اس وقت پریویل کرتے ہیں۔ ان میں جو پرانی کتابیں ہیں، مثلاً تاریخ تناول ہے مراد علی شاہ کی، جو 1875 میں لکھی گئی تھی، تو اس کے مطابق تنولی جو ہیں یہ ترک برلاس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کے ساتھ ہندوستان کا بادشاہ ظہیر الدین بابر تعلق رکھتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو مختلف کتابیں آئیں تاریخ ہزارہ کے حوالے سے، فدا حسین کی تاریخ تناول کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تنولی جو ہیں وہ ترک برلاس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور فدا حسین نے بہت سارے ریفرنسز بھی پیش کیے، اور بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، جو ماہرین تھے یا اس علاقے کی جو شخصیات تھیں تناول کی، ان سے انہوں نے انٹرویوز کیے اور ملاقاتیں کیں، اور اس میں بہت اہم شخصیات سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ مثلاً وہ ایک جو نوابزادہ فرید خان تھے، ان کی بیگم جو نواب اکرم خان کی صاحبزادی تھیں، ان کے مطابق بھی وہ تنولی جو ہیں وہ ترک برلاس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور تھیوری بھی آئی سامنے جس میں تنولیوں کو عباسیوں کے ساتھ جوڑا گیا، یا ٹونڈ اور تنولی جو ہیں ان کو ہم جدی قرار دیا گیا، لیکن وہ نظریہ جو ہے وہ تھیوری اتنی زیادہ اتھینٹک نظر نہیں آتی، اس کے کوئی ایسے ثبوت نہیں ملتے۔ بہرحال ایک کتاب جو غلام نبی خان تنولی کی کتاب ہے الافغان تنولی، اس میں غلام نبی خان نے یہ کلیم کیا ہے کہ تنولی جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل کے جو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شجرہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے ان کا، اور پھر وہ اسی شجرے کو لے کر وہ آگے آتے ہیں اور یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو پختونوں کی جو بیٹان تھا، اس کے اولاد میں جو غلزئی قبیلہ تھا، تو غلزئی کی جو شاخ تھی، دو شاخیں تھیں، توخی اور ہوتک۔ تو ہوتک جس قبیلے کے ساتھ میر ویس کا تعلق تھا، جس نے ایران کے علاقے فتح کیے تھے، اور توخی جو ہے اس کے بارے میں غلام نبی خان یہ کہتے ہیں کہ توخی جو ہیں یہی تنولی ہیں، یعنی جو غلزیوں کی ایک شاخ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلیمان خیل کہتے ہیں تنولیوں کو، کہ تنولی جو ہیں سلیمان خیل کی شاخ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو مغل برلاس قبیلے والی جو تھیوری ہے، اس پر راجہ ارشاد خان نے اپنی کتاب تاریخ ہزارہ میں تھوڑی سی بحث کی ہے، اور انہوں نے اس کو ایک طریقے سے اس تھیوری کو مسترد کیا ہے، اور دلیل یہ پیش کیا انہوں نے کہ جو برلاس قبیلہ ہے، ظاہر ہے وہ برلاس جو تھا وہ تیموری ترک جو تھے ان کی شاخ میں سے تھا، اور وہ تیمور کا جو ساتواں دادا تھا، اراد مچی نام تھا اس کا، تو وہ اس کو پھر تیمور یہاں پر چونکہ آیا تھا 1398 میں ہندوستان میں، تو اس کا ساتواں دادا اگر لیا جائے تو وہ ایک صدی میں اگر آپ 4 نسلیں لے لیں یا 3 لے لیں، تو اس کے مطابق پھر 1200 میں عیسوی میں یا اس کے لگ بھگ جو ہے وہ اراد مچی کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اگر اس عہد میں موجود بھی ہوتا تو لیکن جو تنولی ہیں وہ اس سے بہت پہلے افغانستان کے اندر اور ان علاقوں میں موجود تھے، کیونکہ اس تھیوری پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جو تنولی تھے وہ سبکتگین کے ساتھ آئے تھے، اور سبکتگین جو ہے وہ اس علاقے میں اس نے جے پال کو شکست دی تھی، اور 971 یا عیسوی میں یا اس کے لگ بھگ وہ علاقہ فتح کیا تھا اور ان لوگوں کو لا کر یہاں پر آباد کیا تھا۔ لیکن جو باقی کتابیں ہیں ان میں اس پر جو ہے وہ کوئی ڈیٹیلڈ آپ کو بحث نہیں ملتی۔ تو ایک شخصیت میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، نوابزادہ صلاح الدین سعید جو ہیں، ان کے ایک بھتیجے ہیں نوابزادہ جہانگیر کے صاحبزادے، نوابزادہ جان داد خان نام ہے ان کا، اور وہ تنولیوں کے بارے میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ سائنسی بنیادوں پر، یعنی وہ
जेनेटिक्स के असूलों के मुताबिक जो है वो उसकी तहकीक जारी है उनकी। अभी तक कोई फ़ाइनल उसके नताइज सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो कम अज़ कम फ़िलहाल इस थ्योरी के साथ इत्तेफ़ाक नहीं करते कि जो तनोली हैं वो मुग़ल बरलास हैं या वो पख्तून हैं। मैंने पख्तूनों के जो किताबें हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में वो किताबें देखी हैं। वो ख़ास तौर पर हाफ़िज़ रहमत ख़ान की ख़ुलासतुल इंसाब है, और इसी तरह से नेमतुल्लाह की मख़ज़न अफ़गानी है, और अख़ुंद रियाज़ा की किताबें हैं, और इस तरह मुख्तलिफ़ जो पख्तून लोगों की, रोशन ख़ान रोशन की किताब है पख्तूनों की असलियत के बारे में। तो उनमें कहीं भी जो तनोली कौम का जो शजरा है, उसमें जो इनके जो बुज़ुर्ग हैं उनका ज़िक्र पख्तूनों के किसी कबीले के शजरे में जो है वो ढूँढना मुश्किल है, मुझे तो नहीं मिला। अलबत्ता ग़ुलाम नबी ख़ान तनोली जो हैं उन्होंने अपनी किताब में वो शजरा जो है वो बनी इसराइल के शजरे में शामिल किया हुआ है, और फ़िलहाल जो है वो उसी पर इत्तफ़ाक किया जा सकता है। तो ये मैं भी जो आपके सामने जो अकायद पेश करता हूँ वो उसमें मेरी अपनी राय शामिल नहीं है। इन्हीं किताबों से कंसल्ट करके और इनके मुताबिक जो एक हक़ाइक़ सामने आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक़ है तनोलियों की आमद का, तो वो पहले मैं व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो लोग थे इनके आबा अजदाद जो थे, यानी अनवर ख़ान से लेकर अमीर मोहम्मद ख़ान यानी बीर देव तक, ये स्वात और चमला के इलाकों में इनकी हुक्मरानी भी थी। और बीर देव जो थे वो एक जंग में शहीद हो गए थे, और फिर उसके बाद उनके दो बेटे हिंद ख़ान और पाल ख़ान, ये जो थे इनसे उनकी नस्ल आगे बढ़ी। और इनकी पाल ख़ान और हिंद ख़ान और बीर देव जो थे, इनकी जो कब्रें हैं वो ये चमला के इलाके में एक गांव है कांगड़ के साथ एक सवारा गांव है, वहाँ पर इनकी जो आबा व अजदाद हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं। फिर पाल ख़ान की औलाद से जब सिलसिला आगे चला, तो जब ये महाबन के इलाके में आखिरी वक्त में जब ये सुकूनत पजीर थे, तो वहाँ से फिर इन्होंने पाल ख़ान की जो नस्ल से एक शख्सियत थी ममारा ख़ान, और हिंद ख़ान की नस्ल से एक शख्सियत थी चाड़ा ख़ान। तो ये ममारा ख़ान और चाड़ा ख़ान जो दोनों उन बड़ी शाखों को रिप्रेजेंट करते थे, इनकी सरकर्दगी में, और इनके साथ मौलवी इब्राहिम लोदी भी शामिल थे। तो इनकी सरकर्दगी में इन्होंने वहाँ से महाबन से ये अशरा गाँव में आए, और वहाँ से फिर उन्होंने दरिया सिंध अबूर किया। और उस वक्त यहाँ पर पकली में तुर्कों की हुकूमत थी, और ये तनावल का सारा इलाका जो था वो तुर्कों के कब्ज़े में था। तो उस वक्त फिर इन्होंने ममारा ख़ान और चाड़ा ख़ान की सरबराही में जंग हुई तुर्कों के साथ, और उन्होंने ये तनावल का इलाका जो है इस पर कब्ज़ा किया। और फिर ममारा ख़ान ने एक बड़ी मेहनत के साथ इस इलाके की तामीर और तरक्की का काम शुरू किया। किताबों में लिखा हुआ है कि ममारा ख़ान वो नुमायाँ शख्सियत है तनोलियों की तारीख़ में कि जिन्होंने जो है वो अपने हाथों से काम किया, रास्ते बनाए, घर बनाए, खेत तैयार किए, ताकि कौम की यहाँ पर जो बूदोबाश की और कौम की तरक्की के लिए उन्होंने जितना किरदार उन्होंने अदा किया। उसके बाद फिर यानी 1472 से उन्होंने सरदारी जो है वो कबूल नहीं की, और 1484 में जाकर उनको बाकायदा तौर पर सरदार बनाया गया। फिर उसके बाद उन्हीं की ये ममारा ख़ान का तल्लुक़ पाल के साथ था, और ये पलाल शाह के एक शख्सियत थी। और इसी तरह चाड़ा ख़ान जो थे वो हिंद की औलाद में से थे, और हिंदवाल शाह की वो नुमाइंदगी करते थे। तो उस वक्त तक ममारा ख़ान और चाड़ा ख़ान के दौर तक इन दोनों शाखों के दरमियान जो है वो बहुत ही एक भाईचारे और इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक कैफियत थी, और उन्होंने मिलजुल कर इस तनावल की जो तमीर तरक्की और यहाँ पर तनोलियों की जो आबादकारी का एक मिशन था उसको मुकम्मल किया। उस ज़माने में इनकी 7 शाखें थीं। वैसे तो इंदवाल और जो पलाल शाखें, इनके आगे 4-4 तबकों में तकसीम किया गया है इनको, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो पलाल शाख है इसके आगे 4 ज़ैली शाखें जो हैं उनमें अलीसाल, दफराल, बंकरयाल और मत्याल। इसी तरह हिंदवाल जो शाख है उसकी 4 ज़ैली शाखें हैं, जमाल, सारियाल, बुहाल और जलवाल।
یہ بڑی یعنی 8 شاخیں ہیں، یہ سید مراد علی شاہ نے اپنی کتاب میں ان شاخوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہی کی فردر انہی شاخوں میں سے مزید جو شاخیں بھی ہوئیں، اور اس وقت بہت ساری جو ان قبیلوں کی جو شاخیں ہیں وہ یہاں پر تناول کے علاقے میں موجود ہیں۔ تو جس وقت ممارا خان اور چاڑا خان نے تناول پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ علاقے جو ہیں آپس میں تقسیم کیے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے سواتیوں نے جب پکلی پر قبضہ کیا تھا اور ترکوں کو وہاں سے نکالا تھا، تو انہوں نے ایک دیش کی تھی اور یعنی تقسیم کی تھی، اور جس طرح انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے کہ جتنے قبیلے قومیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اس پروسیس میں، تو ان کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر تناول میں بھی جب یہ لوگ آباد ہوئے تنولی، تو انہوں نے یہ علاقے جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کیے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ممارا خان کی جو اولاد میں سے پھر ایک شخصیت جو ہیں وہ ممارا خان کے بیٹے قبول خان تھے، قبول خان کے بیٹے بہادر خان، اور ان کے بیٹے پھر زبردست خان تھے۔ اور زبردست خان تک پچھلے ولاگ میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ بہت ہی تناولی قوم کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام، اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے تناول کی ترقی میں بہت ہی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بیر کا شہر آباد کیا، انہوں نے بیرکنڈ کا شہر آباد کیا، انہوں نے بیر کے اندر گرد و نواح کے یعنی ہری پور کے اور ایبٹ آباد کے اور مختلف مانسیرا کے علاقوں سے لوگوں کو بلا کر یہاں پر آباد کیا، اور پھر یہاں پر انہوں نے اقلیتوں کو بھی، ہندوؤں اور سکھوں کو بھی آباد کیا، اور ان کی جتنی ہو سکتی تھی مدد بھی کی۔ یہاں سے ایک جو چیز ہمیں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے، یعنی یہ شخصیات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، خاص طور پر صوبہ خان اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جو تھے گلشیر خان، یہ بہت ہی اپنے کریکٹر میں جو ایک سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ تھے، کسی قسم کا ان کے اندر تعصب نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ گلشیر خان نے وہاں پر ہندوؤں کو ایک مندر بنانے کے لیے اس زمانے میں 2000 روپے ڈونیٹ کیے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے اس کی۔ اور پھر خود صوبہ خان جو تھے یعنی زبردست خان، جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ پانی پت کی لڑائی میں حصہ لیا، اور پھر احمد شاہ ابدالی نے ہی ان کی صلاحیتوں کا، ان کی بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے پھر ان کو یہاں کا تناول کا حکمران بنایا، اور 12,000 روپے اور پھر 20,000 روپے کی جاگیر بھی عطا کی۔ تو وہ شخصیت جو تھی، انہوں نے وہ بہت ہی ایک فیاض اور سخی اور جان دیدہ اور ایک یعنی ایسے انسان کے جو کسی قوم کی قیادت کرنے کے واقعی اہل تھے، اور انہوں نے وہ ثابت بھی کیا۔ تو صوبہ خان کے زمانے تک یہ تھا کہ جو ہندوال شاخ اور پلال شاخ تھی، ان کے درمیان بہت بھائی چارہ اور اتفاق کا ایک تعلق جو ہے وہ قائم رہا۔ صوبہ خان 1799 میں فوت ہوئے تھے، اور اس کے بعد اپنی وفات سے بہت پہلے ہی کچھ چند سال پہلے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فتح شیر خان کو سرداری جو تھی وہ سونپ دی تھی۔ یہ 1782 میں یا 1783 میں۔ تو فتح شیر خان جو تھے وہ بھی بڑے نیک انسان تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بہت خدمات انجام دی۔ انہوں نے پھر اپنے جو بھائی تھے صوبہ خان جو تھے زبردست خان، ان کے 12 بیٹے تھے، مختلف شادیاں تھیں ان کی، اور ان سے 12 بیٹے تھے، اور اس میں جو نمایاں نظر آتے ہیں ہمیں وہ فتح شیر خان ہیں، گلشیر خان ہیں، محمود خان ہے، سرفراز خان ہے، محمد خان ہے، احمد خان ہے۔ یہ بیٹے تھے ان کے، اور ان کو انہوں نے پھر فتح شیر خان نے ان اپنے بھائیوں کو جو جائیداد کا حصہ بنتا تھا وہ تقسیم کر کے دے دیا، اور جو یہ خود جو تھے فتح شیر خان، یہ کھوار اور بیڑ کے علاقے میں ان کا یعنی مرکز تھا، اور محمود خان سرفراز خان ایک ہی والدہ سے 2 بھائی تھے، اور سرفراز خان اور محمود خان کو انہوں نے شنگڑی کا علاقہ دیا۔ لیکن یہ ہوا کہ محمود خان جائیداد کے مسئلے پر جو ہے نا ان کا اپنے بھائی سرفراز خان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، تو فتح شیر خان نے محمود خان کو علاقہ بدر کر دیا، اور محمود خان پھر داڑھی کے علاقے میں آ کر، یہ داڑھی گاؤں یہ خالصہ کے علاقے میں تھا، یہ تناول میں نہیں تھا، یعنی تناول سے باہر یہ آتا ہے خالصہ کے علاقے میں، یہ کھلا بٹ سے تھوڑا آگے جائیں تو داڑھی کا گاؤں۔
تو وہاں پر وہ آ کر سکونت پذیر ہو گیا محمود خان، یہ سرفراز خان کا بھائی۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلا۔ جب فتح شیر خان جو تھے وہ 1782 میں یعنی ان کو سرداری ملی اور 1805 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو 1805 میں بھی وفات سے پہلے انہوں نے غالباً 1802 یا 1803 میں سرداری چھوڑ دی اور اس سے دستبردار ہو کر وہ ذمہ داری جو ہے وہ اپنے بھائی گلشیر خان کو سونپ دی۔ گلشیر خان بھی بہت سمجھدار اور جاندیدہ ایک شخصیت تھی۔ گلشیر خان نے پھر یہ پلال قوم کی سرداری جو ہے وہ سنبھالی اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے علاقے اور اپنی قوم کے لیے بہت جو ہیں وہ کارنامے سر انجام دیے۔ اب یہ تو پلال شاخ کا سلسلہ ہو گیا، اور دوسری طرف جو ہندوال شاخ ہے اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں۔ ہندوال شاخ میں جو چاڑا خان تھے، چاڑا خان کی 5ویں پشت میں ایک شخصیت تھی، تیسری پشت میں ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا گل محمد خان۔ اور گل محمد خان کی جو بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، ہیبت خان، مست خان اور بہرام خان۔ تو بہرام خان کی تو نرینہ اولاد نہیں تھی، اور مست خان جو تھے وہ یہاں سے پکلی میں جا کر منصیرہ کے گانیاں کے علاقے میں جو ہے وہ وہاں پر رہائش پذیر ہو گئے۔ اور یہاں پر جو ہیبت خان تھے، یہ ہیبت خان جو تھے یہ گلشیر خان کے ہم اثر آپ کہہ سکتے ہیں۔ گلشیر خان جب سردار تھے پلال کے شاخ کے، اس وقت یہ سرداری مشترکہ تھی، اس وقت پلال قوم کی پاس ہی پورے تناول کی سرداری ہوا کرتی تھی، اور یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ پیچھے سے صوبہ خان سے اور اس سے پہلے بھی عمارہ خان سے چلی آ رہی تھی۔ تو اس زمانے میں ہیبت خان نے کوشش کی اپنی ایک پیرالل سرداری قائم کرنے کی، اور اس کا جب علم گلشیر خان کو ہوا تو گلشیر خان نے سرزنش کی، بلکہ ان کی ایک لڑائی ہوئی۔ اس وقت ہیبت خان جو تھے یہ جو گاؤں ہے کل خان کا علاقہ، یہاں پر گلی بدرحال میں رہائش پذیر تھے۔ تو ان کی لڑائی ہوئی، اور یعنی گلشیر خان نے سزا کے طور پر ہیبت خان کے گھر وغیرہ جلا دیے۔ جب ہیبت خان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ اس وقت ہیبت خان اتنے ظاہر طاقتور نہیں تھا، اور سوشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اور قبیلے کے لحاظ سے بھی، تو پھر ہیبت خان نے مصلحت پسندی سے کام لیا اور دوبارہ جو ہے وہ گلشیر خان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بحال کر لیے۔ اور گلشیر خان چونکہ جاندیدہ انسان تھے، انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کیا کہ اپنے بیٹے احمد علی خان کی شادی ہیبت خان کی بیٹی کے ساتھ کر دی۔ یعنی ہیبت خان کی بیٹی جو تھی وہ نواب خان اور ہاشم علی خان کی بہن تھی، اس کی شادی، اور ہاشم علی خان کی اور نواب خان کی جو بہن تھی اس کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کی، اور اپنی بیٹی کی شادی ہاشم علی خان کے ساتھ رشتہ دے دیا۔ اس طرح یہ دونوں خاندان جو تھے وہ ان رشتوں میں پیوست ہو گئے، اور یہ اس امید کے ساتھ کہ آئندہ جو ہے اس طرح کی کوئی چپکلش یا ناچاکی جو ہے ان دونوں خاندانوں کے درمیان نہ پیدا۔ لیکن اس کوشش یہ اس قدر کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کیمسٹری ذرا مختلف ہوتی ہے، تو وہ پھر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ جس وقت گلشیر خان سردار تھے پلال قوم کے، تو دوسری طرف پھر جو ہیبت خان کا بڑا بیٹا تھا ہاشم علی خان، اس کی دستار بندی ہوئی یہ 1803 میں۔ تو وہ سردار ہو گیا ہندوال شاخ کا، یعنی ہاشم علی خان نواب خان کا بھائی، تو پائندہ خان کا چچا۔ تو اس موقع پر جو گلشیر خان کا بیٹا تھا احمد علی خان، احمد علی خان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے درمیان میں کچھ ایسا کردار ادا کیا کہ جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور ایک دوسرے کو کے خلاف ایک دوسرے کو بدظن کیا گیا۔ تو اس میں یہ تھا ایک جو روایت چلی آ رہی تھی کہ سرداری دستار بندی یا اس طرح کے بڑے جو فیصلے ہوا کرتے تھے، ان میں جو لبیال شاخ تھی اس کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان سے مشاورت کی جاتی تھی، ان کو شامل کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ نہیں کیا گیا، اور ہاشم علی خان کی دستار بندی جو ہے وہ لبیال شاخ کی جو بزرگ تھے ان کی ایما کے بغیر یا ان کی مشاورت کے بغیر کر دی گئی۔ اسی کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور
اس وقت جو لابیال چاک کے جو کچھ سرکردہ لوگ تھے، جن میں رحمت خان تھے، مغل خان تھے، ناصر خان تھے، یہ لوگ جو تھے، انہوں نے ایک اعتراض کیا اور انہوں نے احمد علی خان کو اس بات پر کنونس کیا کہ یہ جو ہاشم علی خان ہے، یہ ایک متوازی آپ کے خلاف ایک سرداری جو ہے یا ایک حکمرانی کا سلسلہ ایک شروع کر رہا ہے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے احمد علی خان کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور احمد علی خان کے دل میں ظاہر ایک کینہ پیدا ہو گیا اور دشمنی کا ایک احساس پیدا ہو گیا۔ تو احمد علی خان نے یہ کیا۔ احمد علی خان اس وقت اس کی رہائش جو تھی وہ دیرہ میں تھی، دیرہ گاؤں جو ہے، تو وہاں پر اس نے اسی ایک سازش کے ذریعے ہاشم علی خان اور اس کی فیملی کو وہاں پر بلایا اور دیرہ میں مہمان نوازی بھی کی، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو وہاں پر ہاشم علی خان کو قتل کر دیا گیا۔ اب ہاشم علی خان کو جب قتل کیا، احمد علی خان نے قتل کروا دیا اپنے بندوں کے ذریعے، تو یہ خبر جب ہاشم علی خان کے بھائی نواب خان کو پہنچی تو نواب خان ظاہر بہت دکھ ہوا، اور اس وقت تو پھر یہ ہوا کہ نواب خان نے بوجھ درہ کے ایک سید تھے، ان کے ذریعے ہاشم علی خان کی لاش منگوائی، اس کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر اس کے بعد نواب خان نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان تیار کیا۔ اور چونکہ ہاشم علی خان کے ساتھ مقابلہ کرنا خود اس وقت ممکن اگر تھا بھی تو مشکل تھا، تو نواب خان نے اس وقت کے کشمیر کے جو گورنر تھے، یہ دورانی عہد کی بات ہے، تو کشمیر کے گورنر تھے عظیم خان دورانی۔ عظیم خان دورانی جو تھے وہ والی کابل دوست محمد خان کا بھائی تھا جو کشمیر کا گورنر تھا۔ تو نواب خان نے اس کی مدد حاصل کی اور عظیم خان دورانی ایک لشکر لے کر آ گیا۔ اس لشکر کی جب خبر ملی تو احمد علی خان جو ہے وہ سندھ پار کے علاقے میں روپوش ہو گئے۔ بہرحال احمد علی خان کے گھر وغیرہ اور گاؤں جلایا گیا ایک سزا کے طور پر، دورانی لشکر واپس چلا گیا، اور اس طرح سے ہاشم علی خان کی جگہ نواب خان کو ہندوال شاہ کا سردار بنا دیا گیا، اور ہاشم علی خان کی جو بیوہ تھی ان سے نواب خان نے خود شادی کر لی تھی۔ تو اس کے بعد دوسری طرف جب یہاں پر گلشیر خان تھے، پلال شاہ کے جو سربراہ تھے، سردار تھے، گلشیر خان جب فوت ہوئے تو گلشیر خان کی وفات کے بعد یہ ہوا کہ جو فتح شیر خان تھے بڑے بھائی گلشیر خان کے، ان کا ایک بیٹا تھا اعظم خان، تو اعظم خان نے آ کر سرداری جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے زور بازو پر وہ سردار بن گیا پلال شاہ کا۔ لیکن اعظم خان جو تھے جب سردار بنے پلال شاہ کے، تو محمود خان جو اس وقت علاقہ بدر تھے، داڑھی کے علاقے میں سکونت پذیر تھے، تو محمود خان نے آ کر اعظم خان کو قتل کر دیا اور خود سردار بن گئے۔ محمود خان بھی ظاہر ہے صوبہ خان کا بیٹا تھا، تو وہ بن گیا، لیکن وہ بھی کوئی سال ڈیڑھ سال کے عرصے تک سردار رہا، بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو پھر خاندان کے لوگوں نے اس کے بیٹے اکبر علی خان کو سردار بنا دیا۔ اب احمد علی خان کو یہ بھی ظاہر ہے قبول نہیں تھا کہ اکبر علی خان سردار بنے میری موجودگی میں، حالانکہ اکبر علی خان نے احمد علی خان کو جو کولائی اور بدنک کے علاقے تھے وہ بھی دے دیے تھے، لیکن احمد علی خان کے دل میں وہ پرخاش تھی، تو احمد علی خان نے آ کر زبردستی اکبر علی خان کو کھوار کے علاقے سے بیڑ سے نکال دیا اور خود سردار بن گیا۔ تو اس پر پھر اکبر علی خان نے کشمیر کے گورنر عطا محمد خان سے، اس وقت عطا محمد خان گورنر تھے کشمیر کے، یہ بھی دورانیت کی بات ہے، اور تو عطا محمد خان بھی دوست محمد خان کا بھائی تھا جو کشمیر کا گورنر تھا، تو عطا محمد خان کی مدد سے پھر اکبر علی خان کی جو سرداری تھی وہ بحال ہوئی اور احمد علی خان کو پسپا ہونا پڑا، لیکن بعد میں پھر احمد علی خان نے اکبر علی خان کو قتل بھی کروا دیا تھا۔ اکبر علی خان کے قتل کے بعد پھر جو سرفراز خان کا بیٹا تھا سربلند خان، تو جو قبیلے کے یا خاندان کے جو بزرگ تھے انہوں نے پھر سربلند خان کو سردار بنا دیا۔ جب سربلند خان سردار بنے تو پھر احمد علی خان جو ہے وہ اس سربلند خان کے درپیا ہو گئے، تو سربلند خان کو قتل کرنے کا انہوں نے ایک سازش تیار کی، اور سربلند خان جو تھے وہ شنگڑی میں تھے، تو یہ احمد علی خان نے جو پلان تیار کیا
تو ان کی ملاقات ہوئی آپس میں، اور سربلند خان جو ہے اس کے ارادوں کو، احمد علی خان کے ارادوں کو بھانپ گیا تھا، اور اس نے احمد علی خان سے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے درمیان دونوں خاندانوں کے درمیان جو دشمنی اور چپکلش چل رہی ہے اور جو بے اتفاقی ہے، یہ اصل میں لبیال قوم کے جو چند افراد ہیں انہوں نے یہ پیدا کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کلا کما کریں اور ان تاکہ ہمارے درمیان جو ہے اتفاق پیدا ہو سکے۔ یہ بات کر کے احمد علی خان کو کنونس کیا اس نے، اور یہ دونوں پھر شیروان کی طرف چل پڑے، کیونکہ لبیال خاندان کے وہ افراد کے جن پر الزام تھا کہ جنہوں نے غلط فہمی پیدا کی، وہ شیروان اور کٹیالہ کے علاقے میں اس وقت موجود تھے، تو لیکن راستے میں کٹنالی گاؤں کے جب وہ پہنچے تو وہاں پر سربلند خان نے احمد علی خان کو موقع پا کر قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد احمد علی خان کی بیوی، اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، ان کو قید کر لیا، ان کو چمٹ میں قید کیا، اور یہ جو فیملی تھی احمد علی خان کی، یہ 1 سال تک سربلند خان کی قید میں رہے، اور پھر یہ جو احمد علی خان کی بیوی تھی وہ ہاشم خان اور نواب خان کی چونکہ بہن تھی، تو نواب خان نے پھر اپنے بیٹے پائندہ خان اور مدد خان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر اس احمد علی خان کی جو فیملی تھی اس کو سربلند خان کی قید سے چھڑا لیا۔ اب اس میں جو نواب خان کی جو بہن تھی، اس کی جو ایک بیٹی تھی، نواب خان نے اپنی بہن کی ساتھ مشاورت کی اور اس کی مرضی سے اس کی بیٹی کا رشتہ جو ہے اپنے بیٹے پائندہ خان کو دے دیا۔ جب پائندہ خان اور احمد علی خان کی جو بیٹی تھی اس کی ان کے آپس میں شادی ہو گئی، اور اسی بیوی سے پھر بعد میں جانداد خان پیدا ہوئے، پائندہ خان کے بیٹے، اور پھر جانداد خان کے بیٹے جو تھے اکرم خان، تو گویا یہ احمد علی کی جو بیوی تھی یہ اکرم خان کی دادی اور جانداد خان کی والدہ تھی۔ یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے یہاں تک پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد جب نواب خان دوسری طرف جب بنے سردار، تو یہ 1814 کی بات ہے۔ 1814 میں نواب خان کے سر پر سرداری کی دستار رکھی گئی تھی، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک واقعہ ہوا جو تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ چونکہ احمد شاہ ابدالی نے جب صوبہ خان کو اس علاقے کا حاکم مقرر کیا تھا، تو شرائع کشمیر جو تھی، یعنی کشمیر اور کابل کے درمیان جو راستہ تھا وہ اسی تناول کے میں سے گزر کے جاتا تھا، اور کشمیر سے جو قافلے آتے تھے وہ تناول سے گزر کے جاتے تھے، اور احمد شاہ ابدالی نے یہ اختیار دیا تھا اس کو، صوبہ خان کو، کہ وہ قافلوں سے محصول بھی وصول کر سکتا ہے، اور اس سے جو شاہراہ کشمیر کی اس کی حفاظت اور اس کی جو دیکھ بھال کا ذمہ داری جو تھی وہ بھی پلال شاہ کو دی گئی تھی، صوبہ خان کو، تو وہی اختیار آگے چلتا رہا۔ تو اب نواب خان جب سردار بنے ہندوال شاہ کے، تو اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ 1814 کی بات تھی، اور اس زمانے میں ہزارے میں اور کشمیر میں سکھوں کا جو عمل دخل جو تھا قبضہ کرنے کے لیے وہ شروع ہو چکا تھا۔ تو عظیم خان درانی نے اپنی والدہ یعنی دوست محمد خان جو والی کابل تھے، والی افغانستان دوست محمد خان، ان کی والدہ جو تھی وہ ایک قافلے کے ساتھ پھر عظیم خان نے اس کو کابل کے لیے روانہ کیا، اور جب وہ تناول کے علاقے میں داخل ہوئی تو یہاں پر پھر ظاہر ہے یہ ان کا علاقہ تھا، تو انہوں نے ان کو ریسیو کیا، عظیم خان کی والدہ کو نواب خان نے اور ان کے لوگوں نے ان کی مہمانداری کی، مہمان نوازی کی، خدمت خاطر کی۔ لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، مختلف کتابوں میں، کہ نواب خان نے جو ان سے بھی ایک طرح سے محصول جو ہے وہ طلب کیا، اور اس میں بھی وہ خاص طور پر ایک کہا جاتا ہے کہ وہ جو ملکہ تھی اس کے ایک آزار بند تھا جو بہت قیمتی تھا، تو اس کا مطالبہ کیا، اور وہ مجبوراً ملکہ نے وہ آزار بند جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ کابل کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ کابل پہنچیں تو اس واقعے کا علم جب عظیم خان کو ہوا، تو عظیم خان ظاہر ہے ایک ریئیکشن تو ہونا تھا اس کا، وہ غصے میں آیا اور اس نے پھر بدلہ لینے کا عزم کیا۔ تو عظیم خان پھر بعد میں ایک لشکر لے کر تناول میں آیا۔ تناول میں آ کر یہ جو علاقہ ہے بوجھ درہ اور یہ گلی بدرال کے علاقے میں جنگ ہوئی نواب خان کی اور عظیم خان درانی کے لشکر کی۔ اس جنگ میں نواب خان کے بیٹے مدد خان اور پائندہ خان بھی شامل تھے،
لیکن چونکہ ان کا لشکر درانیوں کا مضبوط تھا، طاقتور تھا لحاظ سے، تو پھر یہ ہوا کہ نواب خان جو تھے وہاں سے پسپا ہوئے اور وہ دریا پار جا کر روپوش ہو گئے۔ جو امازئی کا علاقہ ہے، اپنے اہل و عیال کو، خاندان کے لوگوں کو بھی، خواتین جن میں شامل تھیں اور بچے بھی تھے، ان کو انہوں نے پربیا کا ایک علاقہ تھا امازئی میں، تو وہاں پر جا کر وہاں پہنچا دیا، اور خود بھی وہاں پہنچ گئے، اور پائندہ خان اور مدد خان بھی بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو درانی لشکر تھا عظیم خان درانی کی سربراہی میں، عظیم خان درانی خود بھی 6 مہینے تک یہاں پر موجود رہے۔ انہوں نے دربند میں اپنا کیمپ لگا لیا اور انتظار کرتے رہے نواب خان کا، لیکن جب وہ نواب خان واپس نہیں آئے تو انہوں نے پھر ایک کوشش کی، یہ نکوٹ کے عبید شاہ اور اگرور کے غفور خان جو تھے، خان آف اگرور، اور ان کے ذریعے، اور سربلند خان بھی جو وہ عظیم خان درانی کے ساتھ شامل ہو گئے، تو ان کے ذریعے انہوں نے پھر نواب خان کو ایک طریقے سے وہاں پر بلایا، درمیان میں ایک قرآن کی ایک طرح سے ضمانت رکھی اور یہ یقین دلایا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو نواب خان اپنے بیٹے پائندہ خان کے ساتھ جب دربند میں آئے اور ان سے ملاقات ہوئی عظیم خان کے ساتھ، تو عظیم خان نے پھر یہ کہا کہ میں ابھی کچھ دنوں کے بعد چلا جاؤں گا کابل، آپ اپنے علاقے میں اپنا حکومت کریں اور اپنا کام کاج جو ہے وہ روٹین کے مطابق کریں، اب ہمارے درمیان کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے، اب ہم یعنی ایک صلح کی بات کی۔ تو نواب خان نے یہ بات سنی تو وہ ظاہر مطمئن ہو گئے اور وہ وہیں پر رہے، لیکن اس میں جو عظیم خان درانی نے شرط لگائی تھی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے آئیں اور یہاں پر آ کر اپنی جس طریقے سے پہلے آپ زندگی بسر کر رہے تھے اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے جو ریاست کے جو معاملات ہیں وہ چلائیں۔ لیکن 3 4 5 دن گزرنے کے بعد جب نواب خان اپنی فیملی کو واپس نہیں لائے تو اس پر عظیم خان کو غصہ آیا، اور عظیم خان نے پھر نواب خان کو سختی سے کہا کہ ان کو لایا جائے ورنہ ہم آپ کو قید کر لیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ نواب خان نے ایک حکمت عملی اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ جو امازئی کے پٹھان ہیں وہ ظاہر میری فیملی کو ویسے نہیں بھیجیں گے، میرا بیٹا اگر جائے گا تو وہ اس کے ساتھ بھیجیں گے۔ تو اس طرح سے نواب خان نے پائندہ خان کو عظیم خان درانی سے اجازت لی اور پائندہ خان کو بھیجا پربیا کی طرف، امازئی کی طرف، کہ وہ جا کر باقی جو فیملی ہے اس کو دربند لے کر آئے۔ لیکن ساتھ ہی چپکے سے نواب خان نے پائندہ خان کو یہ بتا دیا تھا کہ تم نے واپس نہیں آنا، اور آج سے تم میری جگہ سردار ہو، اور مجھے تم زندہ اب نہ ہی سمجھو، کیونکہ میں تو اب ان کی قید میں ہوں، اور یہ میرے ساتھ جو سلوک کریں گے اس کا مجھے پتہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا، پھر پائندہ خان فیملی کو لے کر واپس جب نہیں آیا تو انہوں نے نواب خان کو زنجیریں ڈال کر قید کیا، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے عظیم خان درانی، اور راستے میں جنگیرہ کے مقام پر یا جنگیرہ کے آس پاس کہیں دریا کابل میں نواب خان کو انہوں نے ڈبو کے ظاہر ہلاک کر دیا۔ اس طرح سے نواب خان کی جو سرداری تھی وہ ختم ہوئی، اور ادھر پھر پائندہ خان جو ہے وہ اپنی قوم کے سردار ہو گئے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پائندہ خان کی جب سرداری شروع ہوتی ہے تو یہ 1816 کی بات ہے، اور 1816 میں جب پائندہ خان سردار بنے تو 2 سال بعد یہاں پر ہزارے میں سکھوں کی جو آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، بلکہ سکھوں نے ایک طرح سے ہزارے کے جو علاقہ تھا میدان ہری پور کا، میدان ہزارہ، وہاں پر قبضہ کر لیا تھا، اور 1818 میں تو اس کے بعد پھر ہری پور شہر کی تعمیر شروع ہو گئی، 1822 میں ہری پور شہر تعمیر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سکھوں کی لڑائیاں جو تھی وہ تنولیوں کے ساتھ ان کا آغاز ہوا۔ اور یعنی تناول کے جو لوگ ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا، اور باقی ماندہ جو سلسلہ ہے وہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ایک جو بہت اہم فیکٹ ہے تنولیوں کے بارے میں، کہ تنولی قوم جو تھی انہوں نے خاص طور پر یہ پائندہ خان کے بعد کے جو واقعات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ 2 قوتوں کے ساتھ ان کو نبرد آزما ہونا پڑا، یعنی ریزسٹنس جو ہے وہ کرنی پڑی اور ریزسٹ کرنا پڑا، ایک سکھوں کو، اور پھر اس کے بعد سید احمد شہید جو تھے، سید احمد بریلوی، ان کی جو تحریک تھی تحریک مجاہدین، اس کو بھی ریزسٹ کرنا پڑا۔ تو یہ 2 یعنی قوتیں ایسی تھیں کہ جن کے ساتھ
یہ تنولی جو سردار تھے، خاص طور پر پائندہ خان، یہ نبرد آزما رہے اور ان کے ساتھ ان کے بڑے مارکے ہوئے۔ ان مارکوں کا ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی لاگ میں کروں گا، اور اسی کے ساتھ پھر ہزارہ کی تاریخ کے باقی پہلو جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے کو ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ولاگس دیکھتے بھی ہیں اور اپنے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور کمنٹس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ایک میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ چونکہ تاریخ کا موضوع بہت ہی پیچیدہ موضوع ہوتا ہے اور بہت ہی نازک ایک موضوعات ہوتے ہیں، اس میں انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بولنے میں بعض اوقات کوئی تاریخ غلط بیان ہو جاتی ہے، یا کوئی کسی کا نام شخصیت کا وہ غلطی سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں ظاہر ہے ہمیشہ اس بات کا میں اظہار کرتا رہا ہوں پہلے بھی، لیکن اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنی جب رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اگر ایسی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا پھر ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح یہ جو پذیرائی ہے وہ جاری رکھیں گے اور اپنی آراء سے بھی جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے کمنٹس کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ۔